बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अगस्त आज हफ्ते का दिन है। अडयाला जेल में खान की सबसे पहले बड़ी अहम गुफ्तगू नवाज शरीफ जनरल फैज़ पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल और बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट में इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा भी करार दिया। फ़ौज के अंदर सहाफ़ी की तस्दीक भी सामने आ गई। इमरान खान और शेर अफजल मरवत की मुलाकात में आज वापसी भी होगी और बड़ा अहम मामला जलसे की ज़िम्मेदारी भी मिल गई। हसास अदारे के सरबराह का बरतानिया का एक दौरा और बेकरी के नौकर ने काजी फैज़ के साथ क्या किया। इलेक्शन की तैयारी, अक्टूबर बड़ा अहम महीना। 3 अहम हुकूमती शख्सियात की ऑडियो लीक्स भी हुकूमत में खलबली। अचानक जो गिरफ्तारियाँ हुई, अब वापसी के सिलसिले भी शुरू हो गए। और नून लीग के बानी जनरल ज़िया-उल हक की आज 36वीं बरसी। इस्लामाबाद में बड़ी पुरस्रार खामोशी। और ट्रिब्यूनल केस में आज सलमान अकरम राजा ने भी छक्का मारा है। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर फारूकी भी आमिर फारूकी भी वापसी है। नैब का केस है, वो भी आखिरी इख्तितामी मरहल पर है। और सुल्तान राजा की बीवी को आज तमगा इम्तियाज़ वो भी मिला है, उसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ को जो 22 अगस्त के तरनोल की जलसे की इजाज़त और तैयारियाँ भी। लेकिन यहाँ खान की जो अडयाला में सबसे अहम गुफ्तगू, उससे मैं शुरू करूँगा। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि आज आपको पता है नज़रें अडयाला जेल पे थी। एक तो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी पर मामला, जिस पे खान ने आज दोबारा ये कहा कि मुझे फैज़ की गिरफ़्तारी से कोई डर या खौफ नहीं, आप 9 मई के साने पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम तो ये मुतालबा ही ना करते। खान ने कहा नवाज शरीफ की जो दोबारा लॉन्चिंग और बयानिया है, इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ को मैं मशवरा दूंगा कि पहले वो इकोनॉमिक सर्वे 2018 की रिपोर्ट पढ़े, फिर 2022 की पढ़े। 18.5 अरब का खसारा छोड़कर भागे थे, जिसकी वजह से हम IMF में गए। बारूदी सुरंगें जो नवाज शरीफ लगा कर गया। आप देखें, इनकी अपनी एक इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आई थी 2022 में। अब दोनों को कंपेयर करें, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी थी जब नवाज शरीफ गया और उसके बाद। लेकिन ये कोई बंदा फिर इसमें झूठ नहीं बोल सकेगा। मैं उसकी तफसील आगे चल के आपको बताता हूँ। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को भी आज पैगाम दिया कि होश के नाखून ले लें, पाकिस्तान को क्यों बर्बाद करें। सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने से $500 मिलियन का नुकसान तो आपके वज़ीर कह रहे हैं, खुद हो रहे हैं। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो आज रिपोर्ट दी कि मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जाने को तैयार है अगर इंटरनेट नहीं चलेगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सोशल मीडिया सिर्फ इंटरनेट में नहीं है, मल्टी नेशनल कंपनियों का जो काम है, आपको पता है ई-कॉमर्स, बैंकिंग, सेहत का है निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है। इंटरनेट अगर ये बंद करने से हकीकी मानो पत्थर के दौर पर आप पहुँचाना चाहें सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, तो एक तो बदतरीन मुआशी बदहाली पहली है, आवाम की आवाज़ सोशल मीडिया पर पाबंदी न लगाए, ये खान का मुतालबा था। लेकिन आज जो शेर अफजल मरवत की मुलाकात, 3 महीने बाद ये मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मुलाकात थी, सबकी नज़र थी इस पर। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए गया, खान ने गले लगा लिया। फिर गिले शिकवों का मुतालबा हुआ। मुरीद और मुर्शद के गिले शिकवे थे ये, क्योंकि मरवत खान को अपना मुर्शद कहते हैं। और पार्टी के रहनुमाओं के बारे में से सख्त ताकीद इमरान खान ने की, आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करनी। और शेर अफजल मरवत ने बाद में फिर अपने रिमार्क्स पर जो किए वो माजरत भी की और कहा आज से मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात बयान नहीं दूंगा, वो तमाम मामला ख़त्म। और धड़ल्ले से वापसी हुई शेर अफजल की, क्योंकि 22 अगस्त का जलसा तरनोल इस्लामाबाद, इसकी ज़िम्मेदारी भी मिल गई शेर अफजल मरवत को। बैरिस्टर गौर वहाँ मौजूद थे। मेरे तो अपने ज़राए से, मैंने दोनों से कंफर्म करने की कोशिश की, खबर अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी खबर थी, मैंने आपको बता दी। मरवत ने जो लकी मरवत कर्क में जो जलसे किए, KP में जिस तरह आवाम को जगाया, अब इस्लामाबाद के जलसे में जो बगैर NOC के तैयार था, ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। और अवाम का मुतालबा भी था, 93% लोगों ने मेरे में कहा कि मरवत को वापस आना चाहिए। बैरिस्टर गौर भी मौजूद थे आज। इख्तलाफात की अब कोई गुंजाइश नहीं। अब वो लोग जो खुशियाँ मनाते रहे शेर अफजल मरवत के जाने पर, उन्हें चाहिए थोड़ी देर ब्रेक ले लें, अपने मुंह को भी थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते हैं, खान की रिहाई के लिए सीरियस हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए सियासी साजिशी थ्योरियाँ और अपने ज़हनों से निकाल कर सिर्फ खान की रिहाई पर फोकस कर लें, या खामोश होकर देखें हो क्या है। 2 साल से भी तो यही कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा और अरसा बर्दाश्त कर लें। अब बड़ी अहम खबर, जो 15 दिन की एजेंसियों की रिपोर्ट आपको पता है जुम्मे को आती है, फोर्टनाइटली। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं कि फोर्टनाइटली 15 दिन में कि मुल्क में इस वक्त कौन कौन सी सियासी जमात, रहनुमा, मकबूलियत, ये तमाम मामलात, उस पर फिर एक जामे रिपोर्ट बनती है और जमा करवाते हैं। ये सारी रिपोर्ट का लुबे लुबाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मुरतब की मुझे मिली है। एक तो खान की इदारों के अंदर, फ़ौज, पुलिस, नैब, हर जगह सिक्योरिटी इदारों से नीचे से लेकर ऊपर तक इमरान खान की भारी मकबूलियत, भारी अक्सरियत में मकबूलियत। उसका एक तो नतीजा आपने 8 फरवरी को देखा ही है। पाक फ़ौज के भर्ती सेंटर हैं, आपको पता है, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित, लोरालई, उकाड़ा, उमरकोट, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ। यहाँ इन सेंटर से गिर्द हल्के आप देखें, तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पे तमाम पे भारी अक्सरियत से जीती है। 50 से 70 हज़ार के मार्जिन पर नशिस्तें।
خاص طور پر پنڈی کے آپ حلقے دیکھیں، چکوال جیل کے وہ تمام جہاں وہ کمشنر چٹھا نے کہا تھا، جہاں انہیں فارم 47 پہ ہرایا گیا، وہاں بھاری مارجن سے۔ پھر ابھی نجم سیٹھی صاحب نے اس بات کو سیکنڈ بھی کیا ہے، ان کا بیان آپ دیکھیں اسی تناظر میں، اس رپورٹ کو کنفرم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا خان سویلینز کے اندر اتنا مقبول ہے جتنا فوج کے اندر مقبول ہے۔ ہم جس فوجی فیملی کو ملتے تھے وہ کہتے تھے ہم عمران خان کے حامی ہیں اور ہم نے عمران خان کو ہی ووٹ دیا۔ تو یہ تو ان کے اپنے گھر کے اندر کے حالات ہیں۔ نجم سیٹھی کی میں بات کوٹ کروں تو اب ایسی صورتحال میں آپ بتا لیں کہ خان کی محبت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک سروس مین کو مطلب پکڑ لیں، بند کریں، اٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر گرفتاریاں کریں، لوگوں پہ دباؤ ڈالیں، تبادلے کریں، جو مرضی کریں، خطرہ صرف یہ خان کی حمایت کم کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نچلے لیول سے لے کر اوپر تک پاکستان کے تمام اداروں میں لوگ خان کے حمایتی ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے۔ اس بات کو اب تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان کی جینون گراس روٹ لیول پر آرگینک مقبولیت ہے، آپ نہیں ختم کر سکتے۔ تو لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ ابھی جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل انہوں نے ظفر اقبال کو گرفتار کیا، وہ بھی رہا ہو گیا۔ آئی جی جیل خالہ جات شاہد بے کی گرفتاری۔ اچھا، یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ بنا، حکومتی صحافیوں کو اور میڈیا کو ٹاسک دیا گیا، بیانیہ بنائیں کہ اڈیالہ جیل میں خان کو بڑی سہولتیں تھیں، بیرونی دنیا سے رابطے تھے، ملاقاتیں نہیں، سب کو ہم نے گرفتار کر لیا، 78 لوگوں کو۔ انہوں نے جو خبریں چلائیں، اچھا یہ بھول گئے کہ 400 کیمرے وہاں لگے ہوئے، 7 بیرک خالی کروا کے خان کی وہاں 150 کا فل اسکواڈ خان پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہے۔ خان کی ملاقاتوں میں وکیل پینسل تک نہیں لے کے جا سکتا، 4 طرح کے اسکینر اور راستے میں لگائے ہوئے۔ ملاقات کے دوران بھی خان کی پولیس والے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تو خان کو انہوں نے سیاسی گفتگو نہیں کرنے کی اجازت دی اپنے عمر ایوب کے ساتھ۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے اغوا کیا تھا، الزام یہ تھا کہ چونکہ خان کے کھانے کا خیال رکھتا ہے تالا لگا کے اس کمرے میں کہ یہ لوگ کچھ ملا نہ دے، تھوڑی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، بدسلوکی نہیں کرتا، اسے زیر تاب لے آئے۔ اسی طرح شاہد بیگ صاحب جو آئی جی پنجاب تھے، ان کو تو انہوں نے پورا ایک سکینڈل بنا دیا۔ وہ تو خود شاہد صاحب چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بچوں کے ساتھ وہ آگے ویڈیو آ گئی۔ پھر اوریا مقبول جان صاحب نے کہا، کنفرم کیا کہ ان کی کل ان سے بات ہوئی جمعے کے دن، وہ فون اپنا گھر چھوڑ گئے اور خبر یہاں انہوں نے میڈیا نے چلائی کہ انہیں گرفتار کیا، اور ایسے انداز میں چلائی کہ ہم لوگ بھی اس میں پھنس گئے۔ اب تک جتنے لوگ گرفتار ہوں وہ پھر ایسے ہی گرفتار۔ جنرل فیض بھی ہو سکتا ہے چکوال میں بیٹھا سگار لگا کے ہنس رہا ہو، یہ ساری خبریں دیکھ دیکھ کے مزے لے رہے ہو، اور یہ راوی حسن ایوب صاحب، گریدہ فاروقی اور یہ میڈیا سب لوگ پروپیگنڈا، ایک ڈرامہ چلایا جائے، ایک سرکس چلائی جا رہی ہے مین اسٹریم میڈیا پہ کہ بغاوت کا کوئی کیس بنانا چاہتے کہ آرمی چیف کو ہٹانے کی بغاوت تھی، جنرل فیض اس میں شامل تھا، ثاقب نثار شامل تھا۔ ثاقب نثار کو ریٹائر ہوئے 5 سال ہو گئے۔ اس دن آئی جی جیل خانہ جات جو ہے 2022 میں ریٹائر ہو گیا تھا۔ خان کو تو جیل میں 5 اگست 2023 کو لے گئی، لیکن بجائے ڈٹائی کے، معافی مانگنے کے، غلط خبر تھی یا غلط پھیلائی گئی، انہوں نے کہا جی خبر درست ہے، پوچھ گچھ کے لیے بلایا، چھوڑ دیا واپس۔ آئی جی صاحب نے میدان میں آگے ویڈیو بنا کے سارا پروپیگنڈا ہی واڑ دیا۔ بہرحال اسی طرح قاضی فائز صاحب کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، کل اسلام آباد کی بیکری میں ان کے ساتھ ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ گردش تھی۔ میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا وہاں، کیا 2 بندوں نے بتایا نا کہ جی سٹاف کے ساتھ قاضی صاحب کی بدتمیزی کا معاملہ تھا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں ایک تو 1973 کے آئین کو جو انہوں نے چھیڑا ہے، یہ بڑا معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک تو کہہ رہا تھا یہ معاملہ، دوسرا شخص کہہ رہا تھا نہیں یہ بلہ چھیننے کے نشان پر بندہ ناراض تھا، کوئی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا تھا، کوئی کہہ رہا ہے ٹی ایل پی کا تھا۔ اب قاضی صاحب دیکھیں نا حالات میں مشکل میں، ایک تو 1973 کا آئین جو انہوں نے شریعت کا معاملات کو جو چھیڑا، جس پر ابھی ان پر اسمبلی کے اندر تمام نون لیگ، پی ٹی آئی اور سب لوگوں نے بڑی بھاری قسم کی تنقید کی، اسمبلی کے باہر بھی سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے کھل کے ان کی مخالفت کی، اور ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف نے اپنے کیسز سے ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کر چکی ہے، 1973 کے آئین والا معاملہ دیکھیں اٹھ گیا تو بہت زیادہ خطرناک کام ہے۔ قاضی صاحب کی تو ایکسٹینشن تو مشکل میں ہوگی، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب تحریک انصاف اس معاملے کو ٹی ایل پی کے ساتھ اسی لیے ٹیک اپ نہیں کر رہی کہ یہاں اقلیتوں کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، غیر مسلموں کا بھی معاملہ بھی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح ایک بڑا مخالفت کا ایک سلسلہ شروع ہو، مذہبی لیبل لگ جائے، ورنہ پریشر اور دباؤ جو ہے اس وقت قاضی صاحب اور ان کی سہولت کاروں پہ بڑا شدید ہے۔ خود نون لیگ کے لوگ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ان کی ایکسٹینشن نہ کریں۔ حکومت فائدہ تو پہنچانا چاہتی ہے۔ دیکھیں ابھی جیسے چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کی بیوی رباب سکندر صاحبہ کو، جن کی جولائی میں پہلے ٹرانسفر ہوئی ڈائریکٹر جنرل پراپرٹی رائٹس لاہور سے چیف کلیکٹر کسٹم میں گریڈ 21 میں، وہ 2022 میں انہیں یہ نام ملا تھا کیونکہ حکومت گرائی تھی انہوں نے، اس کے بعد اب انہیں تمغہ امتیاز مل گیا۔ چلیں وہ تو پھر کسٹم کی افسر ہیں، یہاں تو عامر فاروق توشہ خانے کو، گھڑیاں والے کو بھی، اومنی گروپ والوں کو بھی انعام ملتے رہے، اور یسر رضا گیلانی کے بیٹے کو انعام مل گیا، اندازہ کریں تمغہ امتیاز۔ عہدوں تمغوں ان کی تو ایسی بے توقیری کی گئی ہے کہ کسی بڑے عہدے کی، تمغے کی، اس کی کوئی اوقات ہی پاکستان میں نہیں رہی۔ کسی عہدے سے آپ دیکھیں ضلالت جیسے نا، مشکلات میں اضافہ ان عہدوں پہ رہنے سے۔ قاضی صاحب کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت پوری کرنے کے لیے قاضی صاحب خود نمبر پوری کر رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ سوموار کو سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا معاملہ، یہ کیس لگا ہوا ہے جس میں ریٹائرڈ جج لگا کے اس تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہیں۔
اب سلمان اکرم راجہ نے آج درخواست کی حامد خان ملک سے باہر ہیں، تھوڑا سا اس کیس میں ٹائم دے. اب چونکہ قاضی صاحب کے پاس ٹائم کم ہے، 70 دن ہے، وہ چاہتے ہیں جلدی جلدی وقت گزرے اور میں 2/3 اکثریت حکومت کو پوری کر کے خود دوں، یہ لیں میری مدت ملازمت توسیع کریں. تو بہرحال یہ معاملہ تو چلے گا، اس کا پتہ چلے گا ہوتی ہے ہیئرنگ کینسل کی نہیں. عامر فاروق صاحب کی واپسی ہوگی، جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار اب کیسز سنے گے ہائی کورٹ میں. خان کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس، اس میں 35 گواہان انہوں نے سنے، ایک بھی ایسا گواہ نہیں ملا جس کی گواہی خان کے خلاف ہو کہ خان نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے. اور آج آخری گواہ بھی ہو گیا، امید ہے آج اس کا فیصلہ آ جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. قاضی صاحب کی دیکھیں جو جماعت ہے نون لیگ، وہ بڑی مشکل میں ہے. آپ وہ صدیق جان کی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ، اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کی اسحاق ڈار کی آڈیو لیکس ہے، اور بھی میں نے کنفرم کیا درست. طاقتور لوگوں کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اس میں باقاعدہ. میں کوشش کروں گا وہ آڈیو لیکس آپ کے سامنے کسی طرح اپنے سورس سے اجازت دوں. وہ کہہ رہے ہیں لندن معاہدے کے دوران جن لوگوں نے سہولت کاری کی ان میں سے ایک ایک کا نام اس آڈیو لیکس میں موجود ہے، اور نون لیگ خود نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن تو لازمی ہے اور ایک ہم نے بیانیہ بنانا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹیپ خود ریلیز ہو. مزے کی بات ہے، تو نواز شریف صاحب کو تو نہلا دلا کر سامنے لایا جا رہا ہے، الیکشن کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں، لیکن باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار، شہباز شریف اور سہولت کاروں کو گالیاں. بات آ جاتی ہے معیشت پہ، پھر میاں صاحب کی بار میاں صاحب کہتے ہیں معیشت اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ. میں آپ ان کی دونوں باتوں کی میں آپ کو تفصیل بتا. دیکھیں پرویز مشرف کے دور سے نواز شریف کا دور کمپیئر کریں، مہنگائی کا پیپلز پارٹی کا بیچ میں دور آیا تھا، ان 3 ادوار کو آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آصف زرداری اور مشرف کی حکومت سے بدتر حکومت تھی. عمران خان کی جب حکومت میں آئے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف بجلی کے بلوں کے معاملے میں جو بات کر رہے تھے، عمران خان کے دور میں سب سے بڑا بحران کورونا کا تھا. عمران خان نے اس میں بجلی کے بل بھی 3 مہینے کی سہولت بھی دی، اس کے ساتھ 12,000 روپیہ مہینہ لوگوں کو بھی دیے، صحت کارڈ 10 لاکھ کا الگ دیا، چھوٹے کارخانوں کے لیے 100 ارب الگ رکھے، تمام بڑی صنعتوں کو پاکستان کی بہترین پرفارم کروایا. مزدور نہیں ملتے تھے، 3 شفٹوں میں کام پورا ہوتا، آرڈر نہیں پورے ہو رہے تھے. پھر لنگر خانے، پناہ گاہیں، عوامی خدمت، اسکولوں کا سسٹم، ایک پورا نظام خان کا چلا تھا. گھر بنا کے دینے کی اسکیم تھی جو انہوں نے جس پہ ابھی قبضہ کر لیا. خان کی حکومت میں 2021 میں $4.5 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور خان کو نکالنے کے بعد آج $600 ملین پہ چلی گئی. تاریخ کی 50 سال کی بدترین سرمایہ کاری جس حساب سے جا رہے ہیں 0 تک چلی جائے گی. $600 ملین کی سرمایہ کاری اس وقت، اور کہاں خان کی 5 ارب کے قریب پہنچ گئی تھی. تو جتنے منصوبے خان نے لگے انہوں نے ختم کر دیے، تباہ کر دیے، بند کر دیے. اب یہ گولیاں دی جا رہے ہیں، 20 ارب 25 ارب 100 ارب سارے کے سارے وہ ادھر ہی جائے گی. تو میاں صاحب پھر وہی بیانیہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آج ان کے بیانیے کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں، یا ویڈیو سنبھال کے رکھیں اور اس کو ان کا جواب ضرور دیں. یہ جو بار بار کہتے ہیں نا مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے پر نکالا کہ میں نے 10,000 درہم تنخواہ کیوں نہیں لی. میاں صاحب نے کبھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ایک ارب پتی بیٹا اپنے ایسے باپ کو جو 24 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم ہو اسے 10,000 درہم کی نوکری پر رکھ کیوں رہا تھا، تنخواہ دے رہا تھا نہیں، وہ بعد میں پوچھتے. اب اس کیس کو ذرا دیکھیں بیٹھ کے. نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس ہے یہ پوچھتے ہیں نا بار بار کیوں نکالا. 2016 کا اسکینڈل تھا پاناما پیپرز کا، بڑا سادہ سا بتاتا ہوں. اس میں تھا کہ ملک سے باہر آف شور کمپنیاں بنائیں گی، جس میں نواز شریف صاحب کا خاندان، ان کے بیٹے لندن میں دنیا کی مہنگی ترین جائیدادوں کے مالک نکلے، مہنگی ترین کمپنیاں ان کی بنی. سوال ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لیا. پاناما پیپرز میں آپ کے بچوں کا نام آیا، آپ کے خاندان کا نام ہے. سپریم کورٹ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے دولت باہر لے کر کیسے گئے اور کس طرح انہوں نے کمائی. بس انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ذرائع بتائے کہ ہمیں قطر سے کھاتا ہے، قطر سے پیسے ملے، یہ ہمارے ذرائع ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا بڑے ارب پتی تھے، جو کہ شہباز شریف نے کہا نہیں وہ تو کسان تھے. پھر ان کو بچوں کی عمریں جو تھیں اس دولت کے ذرائع سے میچ نہیں کرتی تھیں کہ 2-3 سال کے بچے ارب پتی ہو نہیں سکتے تھے. پھر کیلبری فونٹ، ٹرسٹ ڈیڈ، قطر کا خط، یہ تمام چیزیں جو جمع کرائیں گی ساری کی ساری جعلی نکلیں. منی ٹریل کے سارے ذرائع جعلی نکلے. جس کمپنی میں حسن نواز کو ملازم رکھا ہوا تھا 10,000 تنخواہ پر، انہوں نے کیپٹل، اس کمپنی کا نام تھا کیپٹل FZE. نواز شریف صاحب اس بورڈ کے چیئرمین بھی نکلے اور 2006 سے 2014 تک اس کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کا عہدہ بھی تھا ان کے پاس. نواز شریف صاحب نے جو دبئی میں جو ویزا لیا تھا 2006 کا، وہ بھی اسی کمپنی کی ملازمت پر ملا. پھر ایون فیلڈ پراپرٹیز، العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ، یہاں کی 15 آف شور کمپنیوں کے متعلق یہ پورا ایک ریفرنس تھا. اور اس کے مالک کون تھے؟ نواز شریف کے دونوں بیٹے. پراپرٹی کے کیس میں کون تھا؟ مریم نواز اور ان کا جو داماد. یہ چونکہ وائٹ کالر کرائم ہے، جس طرح مقصود چپڑاسی شوگر مل جو رمضان مل ہے ان کی، اس کے ملازمین کے نام پہ ٹیٹیاں آتی نہیں، فرنٹ میں رکھے تھے. اسی طرح ساری کمپنیاں اسی طرح رجسٹرڈ ہوتی. تو یہ بڑا مشکل پروف کرنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب پھنسے پھر کس چیز میں کہ تنخواہ حاصل کی یا نہیں کی، آپ ملازم کیوں تھے. وہ سارے اکاؤنٹ آپ دیکھیں، وہ ڈھونڈے تو آپ کو مل سکتے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس تھے، کتنے براعظموں میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، کتنی جائیداد ہے. تو نواز شریف کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا.
بات یہ ہے کہ بیٹے نے وہ پیسہ کہاں سے کمایا, کمپنیاں کہاں سے بنائیں, پاکستان سے دولت ملک سے باہر برطانیہ کیسے کی, وہ ذرائع, وہ منی ٹریل, وہ سورس انکم, 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے بعد آپ نے جو پبلک عہدوں پر استعمال کرتے ہوئے جو کرپشن اور بدعنوانی کی ہے, یہ وہ کیسز تھے. تنخواہ لینا تو بڑا چھوٹا سا معاملہ تھا, لیکن یہ عوام کے سامنے بار بار نہیں, میں نے تنخواہ نہیں لی, میرے سے بڑی زیادتی ہوگی. لیکن منی ٹریل اور ساری جو میں نے آپ کو بھی تفصیل بتائی, یہ ہے وجہ نواز شریف صاحب کو نکالنے کی. تو جب بھی یہ بات کریں برائے مہربانی ویڈیو کا ٹکڑا کاٹ کے انہیں بھیج دیجیے گا. آخر میں جنرل فیض کی بھی گرفتاری کو نون لیگ کے رہنما کہتے رہے جی کہ پی ٹی آئی سیاسی یتیم ہوگی, چیف آرگنائزر پی ٹی آئی گرفتار ہو گیا. 6 سال نمبر 1 دنیا کی ایجنسی کا سربراہ رہے فیض صاحب, آج وہ غدار, سہولت کار, فیسیلیٹیٹر, ہر الزام انہوں نے اپنی ایجنسی پر لگا دیا ہے. نواز شریف صاحب کی تو خواہش پوری ہوگی, لیکن یہ اب آنے والے سالوں میں آپ کو جو بدنامی ہوگی, ابھی انٹرنیشنل اخباریں کھول کے پڑھیں کیا لکھا ہو اس میں. آج بانی مسلم لیگ نون ضیاء الحق صاحب کی برسی ہے, 36ویں برسی, اور آپ کو یاد ہوگا 17 اگست 1988, مجھے تو کل کی طرح یاد ہے جب عواموں کی پیٹ ہی پھٹ گئی تھی بہاولپور میں جو ہوا. یہ روحانی بیٹے تھے میاں صاحب ان کے, اور مشن کو اولین مقصد سمجھ کے چلاتے رہے. آج بھی آپ انٹرنیٹ میں نواز شریف کا نام سرچ کریں تو روحانی فاؤنڈر بانی نواز شریف ضیاء الحق کے وہی آتے, ضیاء الحق آتا ہے, اور ان کے مزار پر آج یہ دعا کرنے نہیں جاتے. 3 بار وزیر اعظم بننے کے لیے میاں صاحب نے کے لیے انہوں نے بڑا کچھ کیا, اس کے بعد بھی آنے والوں نے بڑا کچھ کیا. مشرف صاحب نے, اس سے پہلے جو سٹارٹ تو جیلانی صاحب سے ہوا تھا, پھر ضیاء الحق کے بعد آیا, پھر اس کے بعد سارے پالتے رہے, پوستے رہے, لیکن ایک بندے کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی. اور یہ آج الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں جنرل فیض جیل میں, جنرل فیض کا تو میں نے کہا آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس پہ تو ایسے ایسے الزام لگے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل فیض نے کیا. بہرحال وہ اچھی بات ہے, اس کو میں تو کہتا ہوں اس کا احتساب کریں اور رگڑ کے کریں, تن دیں اس کو. وہ کہتے ہیں نا حافظ جی تن کے رکھو, تو حقیقت میں تن کے رکھیں, پوچھیں ان سے, کیونکہ انہوں نے بھی بڑی وارداتیں کی ہیں, بڑے بڑے انہوں نے اللہ معاف کرے ظلم بھی کیے ہیں انہوں نے. تو بہرحال یہ تو اللہ کا نظام ہے, باری آئے گی ان کی بھی. اللہ کے گھر دیر ہے, اندھیر نہیں, اس کی آپ کو پتہ ہے وہ ڈھیل دیتا ہے, ڈیل نہیں کرتا. انشاءاللہ اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.